नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरी प्यारी बहनों, आज क़यामत का बयान एपिसोड 42 में हम बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला आसान हिसाब के बारे में कि जिन लोगों के दाएं हाथ में नामाए अमाल दिया जाएगा उनसे आसान हिसाब लिया जाएगा। जैसे कि सूरतुल इंशिकाक आयत नंबर 7 to 9 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिह फ़सौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा वयंक़लिबु इला अहलिही मसरूरा। फरमाया, जिस शख्स का नामा अमाल दाएं हाथ में दिया गया उससे जल्द ही आसान हिसाब लिया जाएगा और वो अपने साथियों की तरफ खुश खुश वापस आएगा। यानी आसान हिसाब ये है कि मोमिन का अमाल नामा पेश होगा, उसकी गलतियां भी उसके सामने लाई जाएंगी, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमत और फजल करम से उन्हें माफ फरमा देगा। ये होगा आसान हिसाब, क्योंकि हर इंसान से कोई ना कोई गुनाह, कोई ना कोई गलती होती है और वो मोमिन भी होते हैं। तो ऐसे लोगों का बेहद आसान हिसाब होगा, सरसरी सा हिसाब होगा। मतलब ये कि एक फॉर्मेलिटी से पूरी की जाएगी। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका हिसाब दिया गया वो हलाक हो गया। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप पर कुर्बान करे अल्लाह सुब्हानहू व तआला, क्या अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि जिसके दाएं हाथ में नामाए अमाल दिया जाएगा उसका हिसाब आसान होगा। मतलब हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ये था कि इस आयत की रूह से हिसाब तो मोमिन का भी होगा लेकिन वो हलाकत से दुचार नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ाहत फरमाई कि ये तो पेशी है, यानी मोमिन के साथ मामला हिसाब का नहीं होगा, एक सरसरी पेशी होगी। मोमिन रब के सामने पेश किए जाएंगे। जिसका मुनाकशा हुआ यानी पूछ गिछ हुई वो मारा गया, यानी जिसकी ज्यादा डिटेल में पूछ गिछ हो गई तो वो मारा गया, जिसकी सरसरी सी पूछ गिछ हुई तो वो कामयाब हो गया। एक और रवायत में है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बाज नमाज में ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ए अल्लाह मेरा हिसाब आसान फरमाना। नमाज से फरागत के बाद मैंने पूछा, हिसाबन यसीरा, आसान हिसाब का क्या मतलब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका अमाल नामा देखेगा और फिर उसे माफ फरमा देगा। ये मुसन्नद अहमद में मौजूद है। तो इस हदीस से ये भी मालूम होता है कि नमाज में दुआ किया करते थे, मतलब के सुजूद में दुआ फरमाते थे। तो ज्यादा से ज्यादा मसनून दुआएं नमाज के सुजूद में जरूर पढ़ा करें या फिर तशहद में पढ़ा करें। एक और हदीस, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि क़यामत के रोज अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोमिन आदमी को अपने करीब करेंगे और उस पर अपना दामने रहमत डालकर मखलूक खुदा से पर्दा में कर लेंगे, यानी उसका हिसाब पर्दे में लिया जाएगा। तो फरमाया, और पूछेंगे, क्या तुझे अपना फलां गुनाह याद है? क्या तुझे अपना फलां गुनाह याद है? मोमिन अर्ज करेगा, हाँ ए मेरे रब याद है, हत्ता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे सारे गुनाहों का इकरार करवा लेंगे। यानी वो मोमिन होगा, वहाँ पे भी झूठ नहीं बोलेगा, दुनिया में भी सच बोलता था वहाँ पे भी सच ही बोलेगा। जबकि कुफार फुजार वो दुनिया में भी झूठे थे, झूठ बोलते थे, वहाँ पे भी झूठ ही बोलेंगे। तो फरमाया, मोमिन अपने दिल में कहेगा कि अब तो वो हलाक हो चुका। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाएंगे, मैंने तेरे गुनाहों पर दुनिया में भी पर्दा डाले रखा और आज भी उन पर पर्दा डाल रहा हूँ। चुनांचे उसे उसकी नेकियों का दफ्तर दे दिया जाएगा। ये बुखारी में मौजूद है। तो इस हदीस से हमें ये भी पता चलता है
کہ مومن کا حساب پردے میں ہوگا، تو ہمیشہ ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا رب العالمین پردے میں ہمارا آسان حساب لینا۔ اور یہ بھی سن لیں کہ جس انسان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان حساب لینا چاہیں گے اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود سوال کا جواب بھی سکھا دیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے سے مختلف سوال کریں گے، حتیٰ کہ پوچھیں گے جب تو نے برائی دیکھی تو اسے کیوں نہ روکا؟ آدمی کوئی جواب نہیں دے پائے گا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اسے جواب سکھلائیں گے اور وہ عرض کرے گا اے میرے رب میں نے تیری رحمت کی امید رکھی اور لوگوں سے الگ رہا۔ اسے ابن ماجہ میں نے روایت کیا ہے۔ تو مطلب یہ کہ جب آپ کسی کو برائی کرتے دیکھیں تو احسن طریقے کے ساتھ جیسے بھی ہو سکے اسے روکیں، اگر نہیں طاقت روکنے کی تو اس سے الگ رہنے کی کوشش کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، اور لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنے والے سے آسان حساب ایک انداز میں ایسے ہوگا جو کہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ حساب کے لیے لایا جائے گا جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال دے رکھا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا دنیا میں تو نے کیا عمل کیا؟ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لوگ کوئی بات چھپا نہیں سکتے۔ وہ عرض کرے گا اے میرے رب آپ نے مجھے مال عطا فرمایا اور میں وہ مال لوگوں کو بیچتا تھا، لوگوں سے درگزر کرنا میری عادت تھی، مالدار کے لیے آسانی پیدا کرتا اور تنگ دست کو مہلت دیتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں زیادہ حقدار ہوں کہ درگزر کا سلوک کروں، اے فرشتوں میرے بندے سے درگزر کرو۔ یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اور حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بالکل ایسا ہی سنا تھا۔ اور آسان حساب کا ایک اور انداز سن لیں جو کہ اس حدیث میں موجود ہے، جو کہ ابھی بتانے جا رہی ہوں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس آدمی کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا۔ ایک آدمی قیامت کے روز لایا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو لیکن بڑے گناہ پیش نہ کرنا، چنانچہ اس کے چھوٹے گناہ اسے دکھائے جائیں گے، فلاں دن تم نے یہ اور یہ گناہ کیے تھے۔ وہ آدمی عرض کرے گا ہاں کیے تھے۔ وہ انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکے گا اور دل ہی دل میں اپنے بڑے گناہوں سے ڈر رہا ہوگا کہ اب وہ اس کے سامنے لائے جائیں گے۔ اسے کہا جائے گا تجھے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی دی جاتی ہے۔ بندہ عرض کرے گا اے میرے رب میں نے کچھ اور بھی گناہ کیے تھے جنہیں یہاں نہیں دیکھ رہا۔ یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دار مبارک نظر آنے لگی۔ سبحان اللہ۔ اسے مسلم نے روایت کیے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ اس کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں بدل دیا، جتنے بھی اس کے گناہ تھے اس کے بدلے میں اس کی نیکیاں زیادہ باری ہو گئیں۔ پھر وہ اپنے اور گناہ بتانے لگا کہ وہ بھی نیکیاں بن جائیں گی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کا آسان حساب ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے بڑے گناہ کیے تھے، جب مرنے لگا تو اس نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر میری راکھ پیس کر ہوا اور سمندر میں اڑا دینا۔ اللہ کی قسم اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو ایسا عذاب دے گا، ایسا عذاب کرے گا کہ ایسا عذاب کسی کو نہ کیا ہوگا۔ اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا جو ذرات تو نے لیے ہیں واپس کر دے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ آدمی زندہ ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ بندے نے عرض کیا اے میرے رب تیرے ڈر سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی عمل سے اس کو بخش دیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ اس کے ڈرنے کی وجہ سے اس کے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ گناہ کرتے رہیں اور سوچتے رہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف ہی کر دے گا۔
گناہوں سے تو بچنا ہی چاہیے، کیونکہ اگر معاف نہ کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پکڑ بھی بہت بڑی ہے۔ اور خرید و فروخت میں لوگوں کے ساتھ نرمی برتنے والے کا آسان حساب ہوگا۔ اور اس کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر آخر میں اہل جنت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، جہنم میں دیکھو کوئی ایسا آدمی ہو جس نے عمر بھر میں کوئی ایک ہی نیک عمل کیا ہو۔ کلمہ توحید پڑھنے کے بعد اہل جنت ایک آدمی کو پائیں گے اور اسے پوچھیں گے، کبھی تم نے کوئی نیک عمل بھی کیا تھا؟ وہ کہے گا نہیں، سوائے اس کے کہ میں خرید و فروخت میں لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میرے بندے کے ساتھ ویسا ہی نرمی کا برتاؤ کرو جیسا یہ میرے بندوں کے ساتھ کرتا تھا۔ چنانچہ اہل جنت کی سفارش پر اسے جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اسے احمد اور ابو یعلی نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بے حد رحیم اور کریم ہے، چاہے تو بخش دے چاہے تو پکڑ لے۔ اور اس کی صرف ایک ہی نیکی کام آ گئی کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بے حد پسند آیا۔ ہمیں یہاں سے چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کریں۔ کسی نے آپ کا ادھار دینا ہے، کسی کو آپ چیز بیچ رہے ہیں، کوئی مجبور ہے بیچارہ، تو اس کے ساتھ سختی مت کریں کہ پیسے لے کے آؤ گے تبھی میں دوں گا آپ کو چیز۔ نرمی کا معاملہ کریں، ادھار دے دیں، جب اسے توفیق ہوگی تو وہ آپ کو دے دے گا۔ اور سنیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کہ کسی چیز کا سودا طے ہو جانے کے بعد اسے واپس کر لینے والے تاجر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان حساب لیں گے۔ مطلب یہ کہ آپ نے کسی کو چیز بیچی، اب اس نے واپس کر دی، تو آپ نے اگر واپس نہیں لی تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور واپس لیتے ہیں تو بہت زیادہ اجر پاتے ہیں۔ یہ بھی نرمی کا معاملہ ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کا خریدا ہوا مال واپس کر لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ مصائب اور آلام میں زندگی بسر کرنے والے مسلمانوں سے آسان حساب لیا جائے گا۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ قیامت کے روز جمع کیا جاؤ گے اور اعلان کیا جائے گا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقراء اور مساکین کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا، تم لوگ کیا عمل کرتے تھے؟ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، آپ نے ہمیں مصائب و آلام میں ڈالے رکھا، ہم نے صبر کیا، مال اور حکومت دوسرے لوگوں کو دی۔ اللہ عز و جل فرمائیں گے، تم سچ کہتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقراء اور مساکین دوسرے لوگوں سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے، دولت مند اور حکمران سخت حساب کے لیے پیچھے رہ جائیں گے۔ اسے طبرانی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ تو جن کے پاس کم رزق ہے وہ صبر کریں گے، تنگی میں ہونے کے باوجود بھی اپنے ایمان پر قائم رہیں گے۔ یعنی کئی لوگوں کا اللہ نہ کرے ایمان ڈگمگا جاتا ہے جب وہ غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو گمراہی میں پڑ جاتے ہیں، کوئی چوری کرنے لگتا ہے، کوئی ڈاکے کرنے لگتا ہے، صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے تو سزا ہے، لیکن جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے انعام ہے کہ وہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا حساب ہی نہ لے، ہمیں ایسے ہی بخش لے۔ اور یہ دعا آپ کو بتاتی ہوں جو میں پڑھا کرتی ہوں، اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر، کہ اے ہمارے رب، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما اور موت کے وقت ہم پر رحم فرما اور موت کے بعد ہمیں عذاب نہ دینا اور قیامت کے روز ہمارا حساب نہ لینا، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ایک اور دعا آسان حساب کے لیے، اس کے بارے میں حدیث بھی آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بعض نمازوں میں یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یعنی یا اللہ مجھ سے آسان حساب لینا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کے نامہ اعمال کو دیکھے اور اسے نظر انداز کر دے، اور جس کے نامہ اعمال پر اس روز بحث شروع ہو گئی اے عائشہ تو وہ ہلاک ہو گیا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ان لوگوں کے بارے میں بھی جانیں گے جن کا مشکل حساب ہوگا، کون کون سے ایسے لوگ ہوں گے، کیسے کیسے لوگ ہوں گے جن کا مشکل حساب ہوگا، یعنی کفار، فجار اور مشرکین کے بارے میں تو سب کو پتہ ہے کہ ان کا تو حساب ہی نہیں ہوگا، بغیر حساب کے وہ دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ کون کون ہیں جن کا مشکل حساب ہوگا؟ آپ اپنا خاص خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔